बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सेक्शन 9A(1) कहती है कि एक सरकारी ओहदा रखने वाला शख्स या एनी पर्सन, कोई भी शख्स, उसको करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब गर्दाना जाएगा अगर अब 4 किस्म के मुख्तलिफ मैं जराइम सामने लेके आ रहा हूँ। 9A(1) कहती है कि अगर वो किसी शख्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मां सवाए कानूनी तनख्वाह के कोई ग्रेटिफिकेशन, कोई रिश्वत वसूल करता है या उस ग्रेटिफिकेशन को वसूल करने के लिए कोई किसी किस्म की ग्रेटिफिकेशन को वो कबूल जब कर लेता है तो बतौर सिला, बतौर किसी मकसद के, बतौर अपने सरकारी ओहदा रखते हुए कोई सिले में कोई काम करके देने के लिए वो रिश्वत कबूल करता है। जैसा कि पाकिस्तान पीनल कोड 1860 की सेक्शन 161 में वाज़ेह किया गया था कि किसी सरकारी फेल के करने या सरकारी फ़राइज़ की इस्तेमाल किसी शख्स की हमायत या मुखालफत को ज़ाहिर करने या किसी खिदमत को आउट ऑफ वे जाके हल करने के लिए कोई ग्रेटिफिकेशन, कोई रिश्वत कबूल करता है, कोई तोहफ़ा तोहफ़ ले लेता है मां सवाए अपनी तनख्वाह के, उसके अलावा जो भी हासिल करता है, तो वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस में आता है। उसके बाद 9A(2) कहती है कि अगर वो किसी इस शख्स से कोई कीमती चीज़ बग़ैर किसी बदल के कबूल करता है, बग़ैर बदल के किसी कीमती चीज़ के लिए पेशकश करता है जिसको वो मुनासिब जानता हो, तो अब उस शख्स को जिसे वो चाहता है कि वो, चूँकि वो आदमी उसकी किसी कार्रवाई में, किसी प्रोसीडिंग्स में, किसी कारोबार में जो कि उसकी तरफ से किया जाता है या आने वाले वक्त में वो करेगा, उसके साथ रिलेटेड है। अब ये सरकारी अफसर जो है वो उसके साथ चूँकि अटैच है इस तरह से कि उसने वो कारोबार कर रहा है, तो वो उससे कोई सिले में कीमती चीज़ दे के वो अपने मफादात को हासिल कर सके, तो वो 9A(2) के तहत करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस में फाल करता है। उसके बाद अगर वो बददियानती या धोखाधड़ी से किसी जायदाद को जो उसके हवाले की गई हो, उसके कब्ज़े में है या वो जायदाद उसके कंट्रोल में है, अपने इस्तेमाल के लिए या किसी दीगर शख्स के इस्तेमाल के लिए तसर्रुफ़ बेजा करता है, यानी वो उसको कानूनी तौर पर वो इस्तेमाल नहीं कर सकता लेकिन वो कर रहा है, या उस प्रॉपर्टी को किसी एलिनेशन में डाल देता है, किसी मुंतकिल कर देता है किसी और शख्स को, या दीदा दनिस्ता तौर पर किसी दीगर शख्स को ऐसा करने की कि उस प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा वो कर ले, कंट्रोल संभाल ले, या उसको इस्तेमाल में ले आए या उसको एलिनेट कर ले, उसकी इजाज़त दे देता है और उसके बदले में कोई कुछ ना कुछ वो हासिल करता है, तो 9A(3) के तहत ये जुर्म करार पाता है। 9A(4) कहती है कि अगर वो बदनवानी, बेईमानी, नाजायज़ ज़राए से अपने लिए या अपनी बीवी या अपने डिपेंडेंट्स या किसी बेनामीदार के लिए कोई जायदाद, कोई कीमती चीज़ या कोई माली फ़ायदा हासिल करता है या हासिल करने की तलब करता है, डिमांड कर लेता है, तो
سیکشن 9A(4) کے تحت وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب تصور کیا جاتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ سیکشن 9A ان کی سب سیکشن کلاس A کے اندر سیکشن 1 کلاس 1 ہے، کلاس 2 ہے، کلاس 3 اور کلاس 4 جو ہم نے بھی ایزی لینگویج میں بیان کی ہیں۔ اب کسی جرم کی سماعت میں یہ جو چاروں جرم ہیں ان کی جب سماعت ہوگی تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملزم شخص نے وہ رشوت یا وہ مالی فائدہ جو ہے وہ حاصل کیا ہے یا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب تک کہ وہ ملزم اس بات کے، اس الزام کے برعکس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ثبوت پیش نہ کر دے کہ اس نے قطعی صورت کوئی ایسی گریٹیفیکیشن یا کوئی ایسا مالی فائدہ حاصل نہیں کیا ہے۔ اب پاکستان پینل کوڈ 1860 کی جو سیکشن 161، 162 اور 163 ہیں، ان میں وضاحت کی گئی ہے اس بات کی کہ جو سرکاری ملازم جیسی کی صورتحال ہو، بغیر کسی بدل کے یا بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی آگے سے مفاد دینے کے لیے جو لیگل ہو، غیر قانونی کام کرنے کے لیے یا غیر قانونی مفاد حاصل کرنے کے لیے یا دینے کے لیے جب کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ پرزیوم کیا جاتا ہے سیکشن 14 کلاس A کے اندر کہ گویا اس نے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ اس وقت تک یہی پرزیوم کیا جائے گا جب تک وہ ملزم اپنے خلاف جو ہے باقاعدہ ٹھوس دے کے یہ ثابت نہیں کر دیتا، ٹھوس ثبوت کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا کام اس نے نہیں کیا ہے۔ اور جب ملزم اپنے خلاف الزام جو اس پہ لگا ہے انڈر سیکشن 9A کلاس 1، 2، 3 اور 4 کے اندر اس الزام کی تردید میں کوئی ٹھوس اور پراپر اور لاجیکل کوئی ثبوت مہیا اگر نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکا ہے تو جرم اس کے خلاف ثابت ہوا سمجھا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا، پرزیوم کیا جائے گا کہ یہ جرم اس نے کیا ہے اور وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان پینل کوڈ 1860 کی سیکشن 165A کے اندر کوئی بھی قابل سزا کسی جرم کی سماعت میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی رشوت ما سوائے جو قانونی تنخواہ ہے اس کی یا کوئی قیمتی چیز رشوت کے علاوہ اس کو کوئی اور قیمتی چیز دی گئی ہے یا دینے کی پیشکش کی گئی ہے یا دینے کی کوشش کی گئی ہے، کسی ملزم شخص کے خلاف یہ پرزیوم کر لیا جائے گا کہ گویا اس نے وہ رقم اپنی تنخواہ کے علاوہ وہ قیمتی چیز یا کوئی بھی کنسیڈریشن جو ہے وہ قبول کر لی ہے، جب تک کہ وہ باقاعدہ طور پر اس کے برعکس ثابت نہیں ہو جاتا کہ اس نے وہ رشوت یا قیمتی چیز جو ہے وہ جس کو وہ نامناسب یا ناموضوع یقین کرتا ہے اس نے قبول نہیں کی ہے، جب تک وہ اس کی تردید بذریعہ ثبوت نہیں کرتا تو قانون یہ پرزیوم کرتا ہے کہ گویا اس بندے نے یہ جرم کیا ہے، کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں یہ شخص آ گیا ہے۔ اب اس کی سیکشن 14 کی جو کلاس C ہے یہ تھوڑی ایون فیلڈ جو نواز شریف، مریم نواز اور صفدر والا کیس ہے اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ یہ ڈیل کرتی ہے
सेक्शन 9A5 को सेक्शन 9A5 कहती है कि एक सरकारी ओहदा रखने वाला या कोई और भी शख्स करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब तस्वर किया जाएगा अगर वो शख्स बजाते खुद या उसका कोई डिपेंडेंट या उसका कोई बेनामीदार किसी हासिल की गए एसेट्स की मलकियत, उसका कब्जा या कोई टाइटल या कोई राइट या कोई ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी जो अभी तक पेटेंट है, जो अभी तक स्टेबल है, अब उस प्रॉपर्टी का रखना जब तक ये मैटर सामने आ जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की मलकियत, कब्जा और उसका टाइटल जो है ये वो रख रहे हैं, लेकिन उनकी जो मालूम आमदन है वो इस प्रॉपर्टी से गैर मुतवाज़न है। और जब उससे वो पूछा जाता है कि आपकी जो सामने आने वाली जो ज़राए आमदन हैं वो तो इतने हैं, लेकिन आपने ये प्रॉपर्टी कहाँ से बनाई है, तो वो शख्स अगर कोई माकूल जवाब नहीं दे सकता या वो ऐसी लाइफ गुजार रहा है जिस तरह की लाइफ उसका ज़रिया आमदन जो है उसको इजाज़त नहीं देता, और वो अपने ज़राए आमदन के मुतल्लिक़ कोई माकूल और वाज़ेह कोई जवाब भी नहीं देता, तो 14 तो वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़ुमरे में तो आ गया सेक्शन 9A5 के तहत। अब सेक्शन 14 क्लास सी कहती है कि 9A5 के तहत किसी काबिल सज़ा जुर्म की समात में ये हकीकत के मुल्ज़म शख्स या उसकी इमा पर उसका कोई डिपेंडेंट, कोई उसका बेनामीदार उस प्रॉपर्टी के ऊपर काबज़ है, जिसके लिए जो वो शख्स है जिसको पूछा गया है कि तुम्हारी जो नाउन प्रॉपर्टी, नाउन आमदन है, जानने सामने जो आमदन है वो तो इतनी है, ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकता। अब कोई कथित सूरत, कोई माकूल वजह ही सामने नहीं आ पाती, ना ही वो सेटिस्फाई कर पाता है, तो अदालत के पास अंडर सेक्शन 14 क्लास सी ये प्रिजम्पशन का राइट है कि अदालत तसव्वुर कर लेगी कि वाकया ही ये बंदा करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब हुआ है, जब तक कि मुल्ज़म ठोस सबूतों के साथ इस मामले की जो उस पे इल्ज़ाम लगा है सेक्शन 9A5 के तहत उसकी तरदीद को साबित नहीं करता, और ये साबित नहीं हो जाता कि मुल्ज़म जो है किसी सूरत करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब नहीं हुआ है, जब तक ये अपनी आपको वो क्लियर नहीं करता, जब तक कि वो इल्ज़ाम की तरदीद में ठोस शहादत जो है वो पेश नहीं करता, माकूल वजूहात की बिना पर उसको अपने मौक़िफ़ को साबित नहीं कर देता, और प्रोसिक्यूशन के जो इल्ज़ाम उसने लगाया है उसकी तरदीद नहीं करता, तो जुर्म जो है उस वक़्त तक उसके खिलाफ साबित हुआ समझा जाएगा। और इसकी बिना पर अगर किसी किस्म की कोई सज़ा हो जाती है, जो सेक्शन 10 नैब आर्डिनेंस 1999 कहती है कि 14 साल तक सज़ा बमा जुर्माना और जायदाद की कुर्की, तो प्रिजम्पशन की बिना पर सज़ा दिया जाना जो है वो गैर कानूनी या गैर आइनी नहीं होगी, बल्कि सिर्फ प्रिजम्पशन के ऊपर भी सेक्शन 14 क्लास सी कहती है कि प्रिजम्पशन के ऊपर भी सज़ा दी जा सकती है। उसके बाद क्लास डी कहती है कि सेक्शन 9A उसकी क्लास जो 6 है, अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल करता है
اب غلط استعمال کرنا، اپنے اختیارات کو کوئی ایسی پالیسی بنا لینا جو اپنے آپ کو فائدہ، یا اپنے کسی جاننے والے کو، یا اپنے کسی ماتحت کو، یا اپنے کسی بے نامی دار کو دیدہ دانستہ طور پر اپنے ناجائز فائدے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے، تو اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد سامنے آ جاتا ہے کہ اگر 9A کلاس 7 کہتی ہے کہ اگر وہ کوئی ڈائریکٹو پالیسی یا ریگولیٹری آرڈر، قانونی ریگولیٹری آرڈر، SRO جس کو کہا جاتا ہے، قانونی ریگولیٹری آرڈر یا کوئی اور آرڈر جو ہے وہ پاس کرتا ہے، جاری کرتا ہے، جو کسی ناجائز فائدے کو، ناجائز رعایت کو، کسی ٹیکس کے معاملے کو، یا قانون میں کوئی سکم پیدا کر کے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یا فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ اس طرح سے اپنے اختیارات کو استعمال کر کے وہ کوئی پالیسی بنا کے اپنے آپ کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی پارٹنر کو، اپنے کسی بے نامی دار کو، یا کسی بھی شخص کو کوئی فائدہ دے رہا ہو اپنے اختیارات کے ذریعے کوئی بھی آرڈر پاس کر کے۔ تو سیکشن 9A کلاس 6 اور 7 کے تحت ایک جرم کی سماعت میں یہ برڈن آف پروف کہ اس نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا یا کوئی آرڈر پاس کیے یا کوئی قانونی حکم اور رول ریگولیشنز جو ہیں کوئی اس نے جاری کیے، یا کسی شخص کو کوئی رعایت دی، کوئی گرانٹ دی، اور یہ پبلک ایٹ لارج کے مفاد میں ٹھیک طور پر نہیں تھا، اس نے باقاعدہ طور پر فائدہ دینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور جب تک یہ اپنی ثبوت پیش نہیں کرتا، اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتا، تو ملزم کے اوپر یہ ثابت شدہ سمجھا جائے گا کہ اس بندے نے واقعی طور پر یہ جو آرڈر پاس کیے تھے یہ فائدہ دینے کے لیے کسی شخص کو کیے تھے، اور اس کی وجہ سے جو سیکشن 9A 6 اور 7 کے تحت جو اس کو سزا دی جائے گی، جب تک وہ، کیونکہ اس کے اوپر برڈن آف پروف تھا کہ اس نے اپنے الزام جو اس پہ لگا تھا اس کی تردید میں ٹھوس ثبوت دینے تھے اور ثابت کرنا تھا معقول وجوہات کی بنا پر، لیکن چونکہ اس بندے نے جب اپنے تردیدی شہادت پیش ہی نہیں کی، تردید کی نہیں ہے، تو پرزیوم کیا جائے گا کہ یہ بندہ مجرم ہے، اور اس کے خلاف اگر کنوکشن ہو جاتی ہے تو یہ کنوکشن جو ہے پریزمپشن کی بنا پر کنوکشن تو ہے، لیکن یہ کنوکشن جو ہے، سزا یابی جو ہے، یہ غیر قانونی اور بلا جواز نہیں ہے۔ اب بات آ جاتی ہے، ایک شرط لگا دیتا ہے قانون کہ جب بھی 9A 6 یا 7 کے تحت الزام لگانا ہے ایک ملزم کے اوپر، جب بھی الزام لگنا ہے کہ اس نے اپنے اختیارات کے تحت اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، کوئی ایسا آرڈر پاس کیا، کوئی ایسی پالیسی پاس کی جو کہ عوام الناس کی خلاف جاتی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو، اپنے کسی ماتحت کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی بے نامی دار کو یا کسی بھی شخص کو فائدہ دینے کے لیے کیا ہے، تو استغاثہ جو ہے پہلے ملزم کے خلاف کوئی موضوع مقدمہ بنائے گا۔ جب موضوع مقدمہ بن جاتا ہے دین اس ملزم اپنے خلاف الزام کی تردید میں ٹھوس ثبوت مہیا کرنا لازمی ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکا دین جرم اس کے خلاف ثابت ہونا سمجھا جائے گا۔ یہ سیکشن 14 کلاس A B C اور D جو ہے یہ پرزیوم کر لیتی ہے کہ ملزم اپنے خلاف اگر الزام جو لگے ہیں 9A کی کلازز کے اندر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے، اگر وہ ٹھوس ثبوت سے اس کی تردید نہیں کرتا تو یہ جرم اس کے خلاف ثابت ہونا سمجھا جائے گا، پرزیوم کر لیا جائے گا
کہ یہ ایسے ہی تھا اور اس بندے نے جان بوجھ کر یہ معاملہ کیا ہے۔ اب یہ بات ڈسکس کی گئی، ایک کیس تھا غنی الرحمان بنام نیب۔ یہ کیس 2011 PLD سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1144 کے اندر اس کو فل بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا، اس نے یہ فیصلہ دیا اور اس میں یہ لکھا گیا کہ جب نیب کے تحت نیب 9A کی کلاسز کے تحت کوئی سزا دی جائے گی تو استغاثہ کو جو کرپشن کرنے والے شخص کی جائیداد اور اس کی جو کرپشن اس نے کی ہے اس کے درمیان جو تعلق ہے اس کو واضح کرنا ہوگا کہ واقعی اس بندے نے کرپشن اس طرح سے کی اور اس کے بعد یہ پراپرٹی یا یہ مالی فائدہ یا یہ قیمتی چیز اس نے لی ہے۔ صرف کسی قیمتی چیز کا اپنے قبضے میں رکھنا یا کسی جائیداد کا قبضے میں رکھنا جو ہے یہ پرزمپشن نہیں ہوگی کہ یہ بندہ جو ہے واقعی طور پر مجرم ہے۔ اب اس بندے نے جو کرپشن کی ہے اس کی پرزمپشن یہی ہوگی کیونکہ اس نے اپنے خلاف کوئی تردیدی ٹھوس ثبوت ہی نہیں دیا، کوئی معقول وجوہات ہی بیان نہیں کی ہیں اپنے الزام کی تردید میں، تو اب اس ثابت تو ہو گیا کہ کرپشن آ گئی ہے۔ اس کے بعد کرپشن کا جو مال ہے اور اس جائیداد کے درمیان جو تعلق ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہے اور یہ مینڈیٹری ہو جاتا ہے۔ غنی الرحمان ورسز نیب کیس جو ہے 2011 PLD سپریم کورٹ آف پاکستان 1144 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک کیس سندھ ہائی کورٹ کا سامنے آ جاتا ہے، حاکم علی زرداری بنام اسٹیٹ۔ یہ کیس MLD 2007 MLD پیج 910 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا اور اس میں سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ استغاثے کو پہلے نمبر پہ تو یہ معاملہ ہوگا کہ کس طرح سے جس بندے پہ الزام لگا ہے نیب کے تحت یہ بندہ واقعی ہی کوئی پبلک آفس یا پبلک آفس کے ساتھ یا پبلک ایٹ لارج کے مفاد کو اس نے نقصان پہنچایا ہے، یہ ثابت کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ملزم کے قبضے میں جو پراپرٹی ہے اس پراپرٹی کی نوعیت کس طرح سے اس کرپشن کے ساتھ ملتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس ملزم کے ذرائع آمدن جو ہیں اگر اس جائیداد کے ساتھ متوازن نہیں ہے تو اس کے ذرائع آمدن اور جائیداد میں کس طرح سے کوئی فرق آ رہا ہے، اس بات کو واضح کرنا پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے۔ باقی سیکشن 14 جو ہے یہ تو پریزمپشن ہے ایک ملزم کے خلاف کہ چونکہ اس پہ الزام ثابت ہو رہا ہے اور وہ اپنے الزام کی تردید میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں لے کے آ رہا تو گویا سمجھا جائے گا کہ یہ بندہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا مجرم ہے، ملزم سے مجرم ہو گیا ہے اور سیکشن 10 نیب آرڈیننس 1999 کے تحت یہ شخص جو ہے وہ سزا یابی کا حقدار ہے۔ اب یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی لاہور ہائی کورٹ ڈبل بینچ کے ایک فیصلے میں جو رپورٹ ہوا تھا PLD 2002 لاہور ہائی کورٹ پیج 369 کے اندر، اور پشاور ہائی کورٹ میں بینامی ٹرانزیکشن کر کے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز جب کی گئیں اور اس کو بندہ معقول وجوہات بیان نہیں کر سکا کہ بے نامی دار کے پاس جو اس پراپرٹی گئی ہے وہ کہاں سے اس نے کس طرح سے ذرائع آمدن اور اس کی جو کرپشن ہے کرپٹ منی ہے وہ واضح کر رہی ہے، کیونکہ اس کی آمدن اور اس کی جائیداد میں ایک ہیل آف ڈیفرنس ہے۔ تو یہ بات پشاور ہائی کورٹ ڈبل بینچ کا فیصلہ جو رپورٹ ہوا 2003 PCRLJ پیج پشاور 1B کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ سیکشن 9A اب کلاس 1, 2,
3, 4, 5, 6 اور 7 کے تحت جو بھی جرم ہیں، جب تک اس کی ریبٹ میں کوئی پروف تردیدی شہادت نہیں پیش کر دیتا، اس وقت تک یہ سمجھا جائے گا کہ برڈن آف پروف پلیسڈ آن دا پرسن اکیوزڈ آف این اوفینس انڈر سیکشن 9 جو ہے وہ اس بندے نے تردیدی شہادتوں کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ وہ قطعی صورت کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب نہیں ہوا۔ ادروائز اگر وہ نہیں ثابت کرا تو پرزیوم کیا جائے گا، پریزمپشن ہوگی، اور لا آف پریزمپشن تو قانون میں ہر جگہ موجود ہے، اور کہ یہ بندہ واقعہ ہی مجرم ٹھہرایا گیا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے، اور پریزمپشن کی بنا پہ جو سزا یابی ہوئی وہ قانونی درجہ حاصل کر جاتی ہے، قطعی صورت وہ کنوکشن جو ہے وہ غیر قانونی نہیں ہوگی۔ اب جو انیشیل برڈن ہے پروسیکیوشن کے اوپر وہ یہ ہے کہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا سیکشن 9 کے اندر جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے اوفینس ہے وہ کمٹ ہوا ہے کہ نہیں، صرف اس کا یہ برڈن ہے۔ اب جب اس نے برڈن اپنا پورا کر لیا ہے پروسیکیوشن نے، نیب نے، اب سیکشن 14 جو ہے اب وہ رائز ہوگی کہ جو الزام پروسیکیوشن اس پہ لگا رہی ہے اس کی تردید میں ٹھوس ثبوت جو ہے، معقول وجوہات جو ہیں وہ ملزم اپنے حق میں لے کے آئے گا کہ برڈن آف پروف شفٹ ہو گیا اس ملزم کی طرف، اب وہ ثابت کرے گا کہ اس نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز نہیں کی ہیں۔ یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو کیس ہے اسفند یار ولی خان کیس، جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ کیس ہے جو بائبل آف قومی احتساب بیورو آرڈیننس 1999 کی بائبل ہے، اس میں بڑے اچھے انداز سے اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا اور یہ پڑھنے کے قابل ہے کیس۔ یہ رپورٹ ہوا PLD 2001 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 607 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور یہ بات جب واضح ہوئی ہے ایک اور کیس لا میں جو رپورٹ ہوا 2011 CMR پیج 136 کے اندر اس بات کو ریوائز کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور اس کے بعد یہی بات 2009 SCMR پیج 790 کے اندر بھی یہی بات جو ہے وہ ریوائز کی گئی تھی، اور پریزمپشن جو ہے سیکشن 14 کی کہ یہ ملزم اس وقت تک جب تک جس پہ الزام لگا ہے ملزم پہ اپنے خلاف کوئی الزام کی تردید میں ٹھوس ثبوت مہیا نہ کر سکے تو جرم اس کے خلاف ثابت ہونا سمجھا جائے گا، پرزیوم کیا جائے گا کہ یہ بندہ واقعہ ہی مجرم ہے۔ یہ بات 2015 YLR پیج 371 کے اندر انٹرپریٹ کی گئی تھی، اور یہ کیس لا جو ہے پریزمپشن کے آف اکیوزڈ، پریزمپشن اگینسٹ اکیوز جو ہے اس کے حوالے سے بڑا ہی اہم کیس ہے، پڑھنے کے قابل ہے، اور 2015 YLR پیج 371 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور یہی بات 2009 SCMR پیج 790 میں واضح کی گئی، اور اس میں باقاعدہ طور پر جو پریزمپشن کا سکوپ ہے وہ بھی واضح کر دیا گیا کہ آخر کس انداز سے پرزیوم کی عدالت کرے گی کہ یہ بندہ واقعی مجرم ہے، کیونکہ وہ اپنے خلاف الزام جو ہے اس کی تردید میں ٹھوس ثبوت مہیا نہیں کر سکا ہے۔ اب یہی بات انٹرپریٹ ہوئی 2008 میں اور رپورٹ ہوئی PLD 2008 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 166 کے اندر 166 نمبر پیج ہے جہاں پر یہ بات جو ہے انٹرپریٹ کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ 2002 میں پشاور ہائی کورٹ کا ڈبل بینچ کا ایک فیصلہ ہے، اس میں یہ بڑی اچھے انداز سے ڈسکس بھی ہوئی ہے، پڑھنے کے قابل ہے یہ کیس لا جو رپورٹ ہوا PLJ 2002 CRC پشاور ہائی کورٹ پیج ہے 1058 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تو دوستو سیکشن 14 نیب آرڈیننس 1999 کہتی ہے کہ جب تک ملزم اپنے خلاف لگائے گئے الزام کے خلاف
اس الزام کی تردید میں ٹھوس ثبوت مہیا نہ کر سکے اس وقت تک جرم اس کے خلاف ثابت ہونا پرزیوم کیا جائے گا، سمجھا جائے گا کہ اس بندے نے یہ جرم کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھوتا سا کانسیپٹ ہے پرزمپشن کا، کیونکہ عام ٹرائل میں ایسے ہوتا ہے، کرمنل ٹرائل میں پرزمپشن کی بنا پر دی ہوئی سزا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جناب الٹرا وائر ہے اور یہ جناب غیر قانونی ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، جناب انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ لیکن سیکشن 14 نیب آرڈیننس 1999 کہتی ہے کہ قطعی صورت یہ غیر قانونی نہیں ہے، پرزمپشن کی بنا پر بھی جو سزا دی جائے گی وہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ بلکہ پاناما کیس کے اندر جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے وزیر اعظم کو نااہل قرار دلوانے کے لیے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کی گئی کہ وزیر اعظم نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کرپشن اور منی لانڈرنگ کی ہے، غیر قانونی طور پر اثاثہ جات اپنی آمدن سے زیادہ بنائے ہیں۔ اب کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ جو پٹیشن ہے اس میں فوجداری الزام کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی فوجداری ٹرائل تو یہ نہیں تھا جس میں آ کے وہ ثابت کرتے۔ اب صرف اور صرف اس مقدمے میں جو یہ کرپشن تھی، جو کرپٹ پریکٹسز وزیر اعظم اور اس کے بچوں نے اور اس کے بینامی دار لوگوں نے کی تھی، ان کے صرف کانسٹیٹیوشنل آسپیکٹس کو ڈسکس کیا گیا تھا، اور وہاں سے پھر یہ آگے جے آئی ٹی بنی ہے۔ اس کے بعد پھر جو بھی معاملات نیب میں کاگنیزنس لے کے ریفرنس دیا، اور پھر ریفرنس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر حتیٰ کہ اب نیب کی عدالت نے 10 سال 7 سال اور 1 سال کی سزا بما جرمانہ اور جائیداد کی کھرکی کے احکامات دیے ہیں۔ اب اس چیز کا آغاز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پاناما کیس میں ڈسکس ہو چکا، اور یہ بات بڑی اچھے انداز سے انٹرپریٹ ہوئی 2017 کے اندر۔ پی ایل ڈی 2017 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 265 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور اس سے علاوہ پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1 کے اندر پاناما کیس میں بھی اس بات کو جو ہے آمدن سے زائد اثاثے رکھنا اور پھر اس کو ثابت نہ کر دینا، اس کی تردیدی شہادت کو برابر طریقے سے ثابت نہ کر دینا، پرزمپشن یہی ہوگا کہ اس بندے نے یہ ملزم نے باقاعدہ طور پر جرم کا مرتکب ہو گیا ہے۔ تو دوستو یہ پرزمپشن اگینسٹ اکیوز جو ہے یہ سیکشن 14 نیب آرڈیننس 1999 اس کو ڈیل کرتی ہے، اور یہ بہت اچھوتا کانسیپٹ ہے پرزمپشن کا۔ تو میں نے کہا اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔